बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपको बताएं कि माइनस अब कौन होगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अहम फैसले कर लिए हैं। माइनस प्लस लीडरों की एक लिस्ट तैयार हो गई है और आपको शायद ये सुनकर हैरानगी होगी कि इस लिस्ट में नवाज शरीफ और मरियम क्या प्लस होंगे या माइनस होंगे। इसकी तफसील मैं आपके सामने आज की इस नशिस्त में रखूँगा और फिर इमरान खान का जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ और खान साहब को 31 मई तक एक इंतहाई अहम पेशकश वो दी गई है। ये पेशकश क्या है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तानी जज के रोने की दास्तान CNN तक कैसे पहुंची, ये भी आपको बताएंगे। व्यूअर्स, 9 मई वाक़यात में मुबैना मुलव्विस अनासिर को आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएं देने का प्रोपेगेंडे के बाद पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं, साबिक अरकान असम्बली और ओहदेदारों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो है वो जारी है। क्या इन अरकान के पार्टी से अलहदगी के इमरान खान की सियासत पर मनफी असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान में हर शख्स ये जानना चाहता है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा के फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की धमकियां जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त जारी हैं। एक बड़ी जमात के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ क्या बहरान को मज़ीद बढ़ाएंगी और क्या इन केसेस को आला सिविल अदालतें कबूल करेंगी? ये भी एक इंतहाई अहम फ़ैसला है। फ़ौजी अदालतों ने एक फ़ैसला सुनाया, अपीलें पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में जाएंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, तो वहाँ से क्या इन फैसलों को उड़ा दिया जाएगा? ये इंतहाई अहम एक पहलू है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या PDM हुकूमत इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करके जमहूरी सेटअप चलाने में कामयाब हो सकेगी या ये खेल हुकूमत के लिए भी उल्टा पड़ सकता है? ये इंतहाई अहम नुक्ता है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि इनसे पिछले 1.5 वर्षों में हुकूमत कंट्रोल नहीं हुई, हुकूमत नहीं चला सके, अपने केसेस ख़त्म करवाते रहे। तो क्या किसी के कंधे पर बैठकर या किसी की गोद में बैठकर मज़ीद इस हुकूमत को चलाया जा सकेगा? इस पर बड़ों ने अब कुछ फ़ैसले कर लिए हैं। और क्या ये ख़बरें दुरुस्त हैं कि नया सेटअप आएगा? क्या ये ख़बरें भी दुरुस्त हैं कि सिर्फ इमरान खान नहीं और भी बहुत सारे लोग जो है वो माइनस होने जा रहे हैं? और इस हकीकत से आज की इस नशिस्त पर तफसील के साथ मैं पर्दा उठाऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये जो सवालात थे और एक सियासी मंजरनामा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और जो सवालात आपके जहनों में हैं और जो हमने इस वक्त अपने ज़राए से हासिल होने वाली ख़बरों के बाद अख़ज़ किए, वो आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी था। व्यूअर्स, आपको बता दें कि सब कुछ वैसा नहीं है पाकिस्तान में जैसा आपको नज़र आ रहा है। अगर तहरीक इंसाफ को बेख्तियार किया जा रहा है तो याद रखें, इस्टेब्लिशमेंट भी मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं है। ये बहुत ही आम खबर है जिससे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट में इस बात पर इत्तफाक ज़रूर है कि 9 मई के वाक़े में जो बराह रास्त मुलव्विस हैं उन्हें मुकदमात का सामना करना चाहिए और पाकिस्तान में हर ज़ी शऊर शख्स, चाहे वो जिसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से हो, तहरीक इंसाफ का हमदर्द हो या ना हो, वो ये समझता है कि इन तमाम अनासिर को कटहरे में लाया जाए, इनको सज़ा दी जाए। लेकिन जिनके पास यानी जिन को आप सज़ा देंगे, अगर आपने बग़ैर शवाहिद के मशवरे में शामिल किया गया, यानी किसी को टारगेट किया, और इसके भयानक नताइज जो हैं वो आपको भुगतना पड़ेंगे। 9 मई का केस मुकम्मल मेरिट पर हो ताकि दुनिया भर में ये एतराज़ ख़त्म हो जाए कि इसकी आड़ में इमरान खान को मुकम्मल माइनस किया जा रहा है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियाँ हुई जो लोग वहाँ पर सिर्फ टेलीविज़न के लिए कवरेज कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। आप जब ऐसी गिरफ्तारियाँ करेंगे तो पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो मुतनाज़े हो जाएगी, अदालती कार्रवाइयाँ मुतनाज़े हो जाएंगी और आपके फ़ैसले मुतनाज़े हो जाएंगे। अहम तरीन ज़राए के मुताबिक मैं आपको व्यूअर्स ये ख़बर दे रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कि फार्मूला दोबारा आर्जी सेटअप की तरफ जो है ना वो जा रहा है। कौमी हुकूमत प्लस टेक्नोक्रेट हुकूमत की तरफ ये जा रहा है। मैंने आपको ये बात ना कई महीने से ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट हुकूमत और कैसे आती है। ऐसे ही आती है
کہ کسی کو اضافی چارج دے دیا جاتا ہے، کسی کو آپ انڈسٹری سے اٹھاتے ہیں اسے انڈسٹری کا وزیر لگا دیتے ہیں، کسی کو تعلیم کے شعبے سے اٹھاتے ہیں جس کے پرائیویٹ سکول ہوں اسے تعلیم کا شعبہ دے دیا جاتا ہے، کوئی اگر صحت سے وابستہ ہے اسے صحت کا شعبہ دے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح پاکستان میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جاتا ہے۔ اب قومی حکومت یعنی سیمی نیشنل گورنمنٹ اور پھر سیمی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے اس وقت کچھ آ چکی ہے اور کچھ کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس بات پر زیادہ رائے پائی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو 9 مئی کے کیس یا دیگر رجسٹرڈ کیسز میں تفتیشی اور عدالتی عمل سے گزرنے کے لیے عارضی طور پر مائنس رکھنا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ پی ڈی ایم کے ان رہنماؤں کی لسٹ بھی مرتب کی جائے جو ملک میں بحران کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور انہیں بھی قومی حکومت کے سیٹ اپ سے دور رکھا جائے۔ یعنی یہ جب تلوار چلے گی تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر نہیں چلے گی، قیادت پر نہیں چلے گی، بلکہ پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگوں پر بھی یہ تلوار چلائی جائے گی۔ آپ کو بتا دوں میں، اور یہ بڑی ذمہ داری سے یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ کیسز میں اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی تو یاد رکھیں نواز شریف بھی اس عمل سے دور رہیں گے یا انہیں دور رکھا جائے گا، کیونکہ یاد رکھیں جن حالات میں عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور جو کچھ ہوا، تو پورے کا پورا عمل اگر آپ ایسے افراد کی گرفتاری کریں گے جو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، جن کا صرف اور صرف کسی ٹیلی ویژن چینل سے تعلق ہے اور وہ کوریج کر رہے تھے، اور جب یہ باتیں کھلیں گی تو پورے کا پورا عمل جو ہے وہ غیر ضروری اور متنازع ہو جائے گا۔ ان حالات میں جب کنٹروورسیز جو ہیں وہ آپ کے سر پر ہیں اور تنقید کا نشانہ ہر طرف سے بنایا جا رہا ہے، تو ان حالات میں اگر نواز شریف پاکستان آ گئے اور ان کے کیسز ختم ہو گئے تو پھر لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ لوگوں نے یہی کہنا ہے نا کہ جناب یہ سب کچھ نواز شریف کو لانے کے لیے کیا گیا، تو کیا پی ڈی ایم، حکومت اور کچھ اور لوگ یہ بات برداشت کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ ورزا کو بتاؤں کہ ذرائع کے مطابق جون کے بجٹ کے فوری بعد عبوری حکومت بنائے جانے کی ایک تجویز جو ہے وہ فلوٹ کر دی گئی ہے، اور یہ وہی پرانی تجویز ہے جس کے تحت مختلف جماعتوں کے نمائندوں کو شامل کر کے کم از کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر قومی حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ کون کون مائنس ہوگا اور کون کون پلس ہوگا، اس سوال کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ ہمارے اہم ترین ذرائع کے مطابق ابھی ابتدائی لسٹ جو تیار ہوئی ہے اس میں کچھ ناموں کا رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو لسٹ ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی نام شیئر کیے وہ منوعن چیزیں ویسے ہی سامنے آئی، اور ابھی بھی میں آپ کو اپنے سورسز کی بنیاد پر یہ خبر آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ اس کے مطابق کچھ جماعتوں کے مائنس ہونے والے نام ریڈ بک اور پلس ہونے والے نام جو ہیں وہ گڈ بک میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ ایک ریڈ بک بنا دی گئی ہے اور ایک گڈ بک بنا دی گئی ہے۔ یہ فائنل لسٹ ایک ہفتے میں تیار ہو جائے گی، اور آنے والے دنوں میں اس کی جو اطلاعات ہیں وہ مزید آپ کے سامنے اوپن کروں گا کہ یہ گڈ بک اور یہ ریڈ بک اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ذرائع سے مجھے خبر ملی ہے اس کے مطابق یہ ریڈ بک جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تیار کی گئی ہے۔ اچھا، اس ریڈ بک کے اندر ایک سب سے ٹاپ پر نواز شریف ہیں، اور میں نے آپ کو ریزن بتا دی کہ کیوں انہیں سیاست سے دور رکھنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ٹائم صحیح نہیں ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ مریم نواز جس طرح سے وہ باتیں کرتی ہیں پاکستان کے بارے میں، فوجوں کو انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہی، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ بھی ایک نعرہ لگایا گیا، مریم نے لگایا، تو بھولنے والے بھول نہیں رہے یہ باتیں۔ پھر پرویز رشید صاحب کا بھی ڈان لیکس میں ایک بڑا کردار رہا۔ جاوید لطیف نے کیا کہا کہ مریم کو کچھ ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے۔ خواجہ آصف صاحب کا بھی میں حیران ہوں ایسے بتانے والے پر، لیکن خواجہ آصف کا نام بھی جو ہے جو میرے لیے بھی حیرانگی ہے، ان کا نام بھی شامل ہے۔ عابد شیر علی صاحب ہیں جی، امیر مقام ہیں، رانا ثناء اللہ بھی ہیں، مریم اورنگزیب سمیت 15 نمایاں لیڈر ہیں جن کو اس ریڈ بک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی جو گڈ بک ہے جو تیار کی گئی ہے، اس میں کون کون ہے؟ شہباز شریف صاحب اچھے بچوں کی طرح باتیں مانتے گئے تو انہیں وہ سوٹ کرتے ہیں۔ حمزہ شہباز پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہی اگر والد صاحب آئیں گے تو پیکج ڈیل میں بیٹا بھی ساتھ آئے گا۔ پھر خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بار بار کہا، ان کے بہت سارے ایسے بیانات موجود ہیں، مریم کے آگے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کئی لوگوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے، کانوں کو اچھی لگتی ہے کہ یار یہ باتیں تو ٹھیک کرتا ہے۔
پھر یہ حکومت لینا ہماری غلطی تھی، یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بھی بات ٹھیک کرتا ہے. تو خواجہ سعد رفیق صاحب، پھر اگر خواجہ سعد رفیق صاحب آئیں گے تو پھر ان کا بھائی بھی آئے گا خواجہ سلمان رفیق. شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو پہلے سے دن سے ہے کہ جناب یہ میری چھوٹی بہن ہے، لیکن لیڈر میرا نواز شریف ہے. یہ بھی باتیں ان کو بہت لوگوں کو پسند آ رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب چونکہ اکانومی میں وہ کھبے ہوئے ہیں تو ڈار صاحب نے ایک اپنی سپیس بنائی ہے. پھر ملک احمد خان کا تو تعلق ہے افواج پاکستان سے، وہ کیسے اس لسٹ سے باہر ہو سکتے ہیں. مشاہد حسین سعید صاحب نے بھی اوبیسلی ایک اپنی بڑی زبردست سی پوزیشن بنائی اور انہوں نے اس حکومت کو بڑا لتھاڑا ہے. 25 لیڈرز ایسے ہیں جی اس گڈ بک میں جنہیں شامل کیا گیا. مجھے مشاہد حسین صاحب کا جب بھی میں نام لیتا ہوں، بڑے لرن قسم کے انسان ہیں، پڑھے لکھے اور علم ہے ان کے پاس، اور علم والے بندے کی عزت کرنا چاہیے اگر وہ اس علم کو صحیح طرح استعمال کرے. ان کا ایک جملہ مجھے اکثر یاد آ جاتا ہے کہ جب معاملات خراب ہوئے تو انہوں نے ایک میجر کو کہا تھا کہ میجر بدتمیزی مت کرنا، کیونکہ سننے میں یہ آیا تھا بقول ان کے کہ اس نے تھپڑ مارنے کی کوشش کی. اب یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے واللہ عالم، لیکن یہ بات جب بھی مشاہد صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے یا میں نام لیتا ہوں تو مجھے ان کا یہ قصہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ریڈ بک. اچھا جو ریڈ بک تیار کی گئی ہے اس میں خان صاحب کا نام سب سے ٹاپ پر ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں. اور پھر میں ویورز آگے چل کر اس ریڈ بک کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ایک انٹرویو خان صاحب کا ہوا ہے وہ بھی بڑا اہم تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انٹرویو اہم کیوں ہے جو CNN کو دیا. اور پھر خان صاحب نے جو سب سے اہم بات کر دی ہے، یہ پاکستان کی قوم پر بہت بڑا قرض ہے جو انہوں نے بات کہی اور جو دلیل دے دی ہے، اور پوری دنیا اب اس دلیل کو سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے اور سوچ وچار کری ہے. دلیل کیا تھی آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم جائزہ لے لیں کہ یہ ریڈ بک ہے کیا. خان صاحب کا نام سب سے ٹاپ پر ہے. فواد چودھری صاحب کا نام کیونکہ وہ گرفتاری دیتے ہیں، پھر وہ باتیں ہی مانتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں، تو فواد چودھری کا نام بھی اس بک میں شامل ہے. مراد سعید ان کی باقاعدہ ہٹ لسٹ پہ ہیں. حماد اظہر صاحب بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا بات آپ کی، جو مرضی کر لیں. میاں اسلم اقبال وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں. محمود رشید صاحب تو خیر گرفتار ہیں. اعجاز چودھری صاحب کا تو باقاعدہ نام ہے، ان کی ایک آڈیو سامنے آ گئی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے. شہباز گل صاحب امریکہ میں بیٹھ کر اس وقت بھاشن دے رہے ہیں اور ایک سننے میں آیا کہ کسی پروگرام کا حصہ بھی بن گئے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. عمران اسماعیل صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. مراد سعید، مسرت جمشید چیمہ سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں یعنی 35 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہیں اس ریڈ بک میں شامل کیا گیا. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گڈ بک. شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ عامر کیانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری سرور بھی مل کر آئے ہیں. تو آپ سمجھ ہی ہوں گے کہ یہ گڈ بک اصل میں ہے کیا. اسد عمر، پرویز الہی صاحب تو آلویز ان گڈ بک. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ کسی دوست نے پشاور سے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، آپ سب کا احترام کرتا ہوں، آپ کی رائے ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کوئی صحیح اطلاعات نہیں دے رہے. تو پرویز خٹک صاحب کہاں پر ہیں؟ کوئی یہ جواب دے دے. تمام وہ جو ناقدین ہیں اور جو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی بتا دے کہ پرویز خٹک صاحب کہاں پر ہیں، کیا انہوں نے بیانات اب تک دیے. پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ گڈ بک میں، کیونکہ انہوں نے بھی کہا نا کہ کارروائی ہونی چاہیے اور کورٹس جو ہیں وہ کارروائی کر سکتی ہیں، لیکن نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے اس کی ایک دلیل دی تھی. سرفراز علی چیمہ صاحب جو ہیں، اسد کیسر ہیں، ان کا بھی میں کوئی بیان جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ وہ لیٹر جو تھا وہ لکھا گیا اور سائفر کی حیثیت کیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر. تو تقریباً جی 70 نمایاں لیڈر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو گڈ بک تیار کی گئی ہے اس میں ان کے نام شامل کر لیے گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں متفرق لیڈر جو گڈ بک میں ہیں، یعنی بہت سارے ایسے جو چھوڑ کر چلے گئے اور جو اس وقت سیاست میں ایکٹیو ہیں. جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہوئے جی. پھر علیم خان ایک بزنس ٹائکون ہیں بہت بڑے، اور یہی ان کی خوبی ہے کہ یہ بزنس ٹائکون ہے. چودھری نثار صاحب کافی عرصے سے ایکٹیو نہیں ہوئے، وہ بھی ہوں گے. شجاعت صاحب اور ان کی پوری فیملی بالکل حاضر ہے جی. مفتاح اسماعیل صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ 13 نمایاں لیڈر ہیں جو اس گڈ بک میں موجود ہیں. اب آ جاتے ہیں پاکستان کی مختلف جماعتوں میں. JUI، ANP، کاف لیگ، MQM سمیت کچھ جماعتوں میں فضل الرحمان سمیت کئی لیڈر جو ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا. اور لسٹ میں شامل ہیں جو ریڈ بک ہے، اور جماعت اسلامی کے 2 نمائندے گڈ بک میں شامل ہیں، جبکہ کئی ریٹائرڈ ججز ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں،
معیشت دان ہیں، دانشور ہیں، انہیں بھی اس گڈ بک میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ معیشت کو آگے بڑھانا ہے نا۔ جب ایک ٹیکنوکریٹ اور عبوری حکومت اور قومی حکومت بنے گی تو پھر آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے، اور پھر وہ کہاں سے آتے ہیں؟ حفیظ صاحب جیسے لوگ آئیں گے، پھر یا پھر ترین صاحب لوگ آئیں گے، یعنی کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو نکالنا ہے، اور پھر انہیں انڈسٹری دیں گے، معیشت دیں گے۔ پاکستان کے اندر مختلف جو منسٹریز ہیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی، دفاع دے دیا جائے گا۔ دفاع خیر وہ اپنے پاس رکھیں گے، لیکن یہ پلاننگ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ویورز کی جا رہی ہے۔ پھر آپ کو بتا دیں کہ اس کی جو مکمل تفصیل ہے نا، کچھ دنوں میں مزید ریویل ہوگی، اور میں وہ آپ کے سامنے مزید اس کے جو نکات ہیں وہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ آئی ایم آن اٹ، اور خبر میرے پاس گر رہی ہے، اور ذرائع جو میرے سورسز ہیں اللہ کے حکم سے بڑے تگڑے ہیں، اب تک جو خبر ہے وہ کوئی غلط نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان کو اب 31 مئی تک جو ہے وہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، اور خان صاحب کے حوالے سے یہ باتیں آپ کافی دنوں سے سن رہے ہوں گے، لیکن یہ خبر میں نے بھی کچھ روز پہلے آپ کے سامنے رکھی۔ جو خبر کی بات ہے نا، آنے والی خبر جو ہے اس کے مطابق خان صاحب نے یہ پیشکش جو ہے نا قبول نہیں کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ 23 کو گرفتار ہو جائیں گے، یا پھر اپنی پیشی، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب ان کی جو ضمانت ہے وہ ختم ہوگی تو انہیں کے گھر سے ہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اب بھی آ جاتے ہیں خان صاحب کا جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو اہم انکشاف ہے۔ موجودہ صورتحال میں چیئرمین تحریک انصاف قوم کو بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی فوج سے بالکل بھی نہیں لڑنا چاہتی، ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو بار بار یہ جنگ اور بار بار یہ آگ لگا رہے ہیں، اور ایک غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ایک انکشاف یہ کیا گیا ہے، امریکی جریدے کی ٹیلی گراف کی یہ خبر تھی، اور اس میں یہ کہا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے جب وہ DGISI تھے تو وہ بشرا بی بی کی کرپشن کے حوالے سے باتیں کرتے رہے، تو اس لیے یعنی ثبوت دکھائے، تو اس لیے خان صاحب نے انہیں ہٹا دیا تھا۔ اب خان صاحب نے کہا کہ اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بطور ڈائریکٹر انٹیلیجنس یعنی ISI نہ ہی اہلیہ بشرا بی بی کی کوئی کرپشن کے حوالے سے کوئی مجھے ثبوت دکھائے، اور نہ ہی انہیں اس وجہ سے عہدے سے ہٹایا گیا، اور برطانوی جریدے کی خبر کو انہوں نے بے بنیاد جو ہے وہ کہا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک انٹرویو خان صاحب کا، فرید ذکریہ CNN کے ایک اینکر ہیں، اور بہت سارے ان کے انٹرویوز انٹرنیشنل فیم حاصل کرتے ہیں۔ فرید ذکریہ کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب کا انٹرویو کر سکے، لیکن بہت ساری وجوہات ایسی تھی، جس میں انٹرنیٹ سب سے بڑی وجہ ہے، اور خان صاحب کے کیسز اور خان صاحب کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ انٹرویو نہیں ہو سکا۔ اچھا، اب خان صاحب نے نا کچھ باتیں اپنے اس انٹرویو میں انکشاف کیا، لیکن پاکستان کے میڈیا نے اسے چلایا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو ضرور ویڈیو کلپ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، کیونکہ عمران خان صرف وہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ بلکہ پورے مسلم امہ کی بات کر رہا ہے، اور انہوں نے کیا دلیل دی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک تو جو تاثر یہ دیا جاتا ہے نا، اور یہ جو ٹیلی گراف والی خبر ہے کہ شاید خان صاحب کی نا پاکستان کے آرمی چیف سے لڑائی ہے اور وہ انہیں ہٹانا چاہتے ہیں، یہ خوف پیدا کیا جا رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ PDM کا ٹولہ پیدا کر رہا ہے۔ آپ اپنی آرمی کے خلاف جا کر کیسے جیت سکتے ہیں؟ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ اور اگر پاکستان کی آرمی کمزور ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاکستان کمزور ہو گیا۔ اور ہمارا دفاع اور ہماری سالمیت کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا میں، یہ دلیل ہے بڑے غور سے سننے والی، کہ پوری دنیا میں مسلمان ممالک کے ساتھ طاقتیں مغربی کیا کرتی ہیں؟ انہیں کچل دیتی ہیں۔ جب انہیں موقع ملتا ہے نا کہ یہ ملک جو ہے وہ کچلا جا سکتا ہے، یہ اٹھ نہیں سکے گا، اور موقع ہے تو اسے کچل دیتی ہیں۔ کیا چیز بچاتی ہے اسے اس کی فوج بچاتی ہے، اگر دفاع مضبوط ہو۔ ایران کو آپ نے کچلنے کی کوشش کی، لیکن آپ کچل نہیں سکے۔ جہاں پر زور چلتا ہے آپ کا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بہت ساری اکنامک سینکشنز لگا دیں گے، لیکن آپ ایران کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ اسرائیل جو ہے ان کی رینج پہ اور میزائل پروگرام اور بہت ساری باتیں، لیکن آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دفاع اس حد تک ضرور مضبوط تھا
کہ وہ مغرب کو آنکھیں دکھا سکتا ہے. تو خان صاحب نے یہ دلیل دی کہ اگر ہماری فوج کمزور ہوتی تو ہمارا بھی حال وہی ہوتا جو ان ممالک کا ہے, شام کا, فلسطین کا. کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے مضبوط آرمی, اور مسلم دنیا کو دیکھیں 80,000 پاکستانی مر گئے, ناحق جانیں قربان کی وار ٹیرر کے اندر, پاکستان کی افواج نے جانیں قربان کی, اور وہ ہماری جنگ نہیں تھی لیکن ہم پر مسلط کی گئی. پھر ایک بہت ہی اہم نقطہ تھا, اور یہ پاکستان میں ہر اس ذہن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ٹرولنگ نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. اس ملک کے اندر 3 دفعہ فوجی مارشل لا لگے, ہمارے اوپر مسلط ہوئے نا. کس طرح کر ہماری اکانومی اور ہمارے انفراسٹرکچر کو, جو سماجی معاشی ہمارا انفراسٹرکچر تھا, وہ بننے نہیں دیا گیا. اور پھر 2 خاندان جو ہمیں تحفے میں ملے, انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی دوسری ایسی طاقت جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ان آپشنز کے علاوہ ایک ایسا آپشن پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں پاکستان کی عوام کے سامنے آیا. تو خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی ہے, لیکن میں اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ تحریک انصاف کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ اب یہ صرف اور صرف خان صاحب کی جنگ نہیں ہے, یہ بلکہ ان تمام ان لوگوں کی جنگ ہے جو آپ کے نقش قدم اور آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ہر جماعت کا ایک لائکنگ ڈس لائکنگ, اور ہر شخص کی یہ ایک جماعت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے, اور یہ آئین پاکستان جو ہے وہ آپ کو حق دیتا ہے پولیٹیکل سوچ رکھنے کا, جو کوئی بھی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی. تو خدا را ذمہ دار فیصلے کریں, اہم فیصلے کریں جو پاکستان کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے بہتر ہوں جنہوں نے آپ کو, عمران خان کو اور اس جماعت کو مقبول ترین پاکستان کی جماعت جو ہے وہ بنایا ہے. ویورز, خان صاحب نے جنرل باجوہ کے بارے میں بھی آج CNN پہ بیٹھ کر خوب باتیں کہی, اور شہباز شریف صاحب جو ڈیل کر کے آئے نا جنرل باجوہ کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہے یار تمہیں ایکسٹینشن دے دوں گا, وہ تو الگ بات ہے کہ ہاتھ ہو گیا. اور نواز شریف نے آخری دم پر شہباز شریف کے کان میں جو باتیں کہی وہ آپ کے سامنے ہیں, اور ادھر سے ملک خان صاحب, ملک احمد خان کیا کرتے رہے, ایکسٹینشن مانگتے رہے. تو جنرل باجوہ کے اس کردار کو CNN میں بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا, حکومت گرا دی. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر تھے, لیکن کیا ہوا, ہمیں اس پیج پاکستان کے لیے ہم کام کر رہے تھے, لیکن جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کی. ان کے ساتھ جا کر, یعنی جو 2 خاندان ہیں, مل گئے, اور تمام جو رجیم چینج ہے وہ پاکستان کے اندر ہو جاتی ہے. پھر ویورز, ایک ہی مطالبہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا, اور پھر سری لنکا کی مثال بھی انہوں نے دی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو انتہائی اہم نقطہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, ایک رد عمل آیا, لوگوں کا رد عمل آیا, اور کچھ شرپسند عناصر جو اس میں موجود تھے انہوں نے اس رد عمل کو کس طرح کنورٹ کیا. اب اس رد عمل کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. خان صاحب یہ بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رد عمل کو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. PDM یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے اور انہیں یہ ڈراوا ہر وقت دیتے رہیں کہ جناب آپ کو تو یہ چینج کر دیں گے, آپ کے خلاف یہ کریں گے. اگر عمران خان جب ان پر حملہ ہوتا ہے, یہ دلیل ہے بہت بڑی, حملہ ہوا تو لوگوں کا ریئیکشن یا لوگوں کو وہ نکال سکتے تھے. اگر عمران خان نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو کر سکتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف PDM کی گیم ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم ان کو اگر استعمال کریں گے عمران خان کے خلاف تو یہی ہماری بچت ہے. اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو کیا بنے گا؟ سب کو معلوم ہے نا کہ یار ایک شخص فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہا ہے, اور کیا مانگ رہا ہے, اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی, سب کچھ قربان کر دیا, اپنی جان تک قربان کر دی. آفر میں ٹیبل پر موجود ہے کہ ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ, جہاز تیار ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا, میں نے یہی رہنا ہے, اور اسی لیے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور پاکستان کی افواج اور عمران خان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ان کا حل نکلنا چاہیے, اور ہر پاکستانی کو اپنی آواز اور کردار ضرور ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ PDM کا ٹولہ جیسا ملک کو لوٹتا رہا, آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر رکھ کر یہ گیم کھیل رہا ہے. اس سے نقصان جو ہے نا وہ پاکستان کی فوج کو نہیں ہو رہا, بلکہ یہ پاکستان کو ہو رہا ہے. میں بینگ پاکستانی اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں, اور PDM اپنے گھروں کو مضبوط کر رہی ہے, اپنی فصیلیں اونچی کر رہی ہے, اور یہ اگر نہ کیا گیا تو حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو جائیں گے. ویورز, آخر میں ایک بات کہوں گا, بہت ہی اہم ہے,
اور CNN پہ بیٹھ کر اس جج کا بھی ذکر ہوا جو آنسوؤں سے روا. شری مزاری کو ضمانت دے دی جاتی ہے, گھر جانے کی اجازت مل جاتی ہے, لیکن پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اٹارنی جنرل ہنس کر کہتے ہیں کہ جناب جب آپ آئین اور قانون پر عمل نہیں کریں گے تو یہاں پر باقی کون سے ایسے کام جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. لیکن فرید ذکریہ کے پروگرام میں اس جج کا ذکر ہوا تو اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ دنیا میں کہاں پر رینک ہوگا جب یہ خبر پوری دنیا میں دیکھی گئی, سنی گئی کہ یار ہمارے جج تو انصاف دیتے دیتے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں انصاف کا کیا معیار ہے؟ ویئرز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.